इन्होंने 1 मिनट करते रहना। अच्छा जी, हाँ जी, आप करें बिस्मिल्लाह करो। मैं आप तमाम अहबाब का मशकूर हूँ कि मुझे आपने बात करने का मौका दिया। आजकल बड़ी बात हो रही है लेवल प्लेइंग फील्ड की। मुझे ये बताया जाए कि क्या जब कोई बगावत करता है, जब कोई हमला आवर होता है, तो बगावत कामयाब हो जाए तो फिर क्या वो सलूक जो रियासती अदारों से मुंसलिक लोग होते हैं, वफादार होते हैं, वो बागी जो होते हैं, जो काबज़ होते हैं, वो उन अदारों के लोगों के साथ सलूक क्या करते हैं? और कहा जाता है बगावत कामयाब हो गई, और जब नाकाम हो जाए वो बगावत, वो मनसूबा बंदी, तो फिर उनके साथ लेवल प्लेइंग फील्ड का कोई मुतालबा करता है या उनके साथ वही सलूक करता है जब किसी रियासत में बगावत कामयाब हो जाती है। आज ये देखें कि ये सिलसिला सिर्फ 2-4 दिन का नहीं था या 2-4 साल का नहीं था। ये सिलसिला जब ज़हीरुल इस्लाम से शुरू हुआ तो चलते चलते ये फैज़ आम जब हुआ तो फैज़ आम और जनरल बाजवा सब ने मिल के जो मनसूबा बंदी की, वो बंदयाल से साकब निसार तक सारी पिक्चर अगर आप देखें तो उसमें से आपको एक चीज़ नज़र आती है कॉमन। वो ये है कि ये सारे के सारे लोग इक़्तिदार पर रहने के लिए और रियासत पर कब्ज़ा करने के लिए जो मनसूबा बंदी कर रहे थे, ये उसका पेश खैमा था। मगर इसमें फिर 2017 के बाद आलमी कुव्वतें वो शामिल हुई जो पाकिस्तान को स्टेबल नहीं देखना चाहती थी। आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर 16 माह की हुकूमत का बड़ा जिक्र है। कहा जाता है कि 16 माह में कोई रिलीफ ना मिला, और ये बात मैं बारहा कह चुका हूँ और आज फिर कहता हूँ कि ये बात दुरुस्त है कि 16 माह की हुकूमत, कौमी हुकूमत जो थी, वो 2017 का पाकिस्तान ना बना सकी, नाकाम हुई। वजह नवाज शरीफ की आदत नहीं कर रहा था। नवाज शरीफ के बगैर सब ने एतराफ़ किया कि 16 माह तो क्या 32 माह भी मिल जाते तो 2017 का पाकिस्तान न बना सकते। मगर बात तो ये है कि 16 माह में जो अच्छा काम उस कौमी हुकूमत ने किया वो दो हैं। पहले नंबर पे कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, जो आलमी कुव्वतों के आलाकार कर रहे थे, और दूसरा सबसे बड़ा कौम पर एहसान जो हुआ वो जनरल फैज़ और जनरल बाजवा की मनसूबा बंदी जो पाकिस्तान पर कब्ज़ा की थी, उससे पाकिस्तान को बचाया। और अगर वो कामयाब हो जाती तो जितना रिएक्शन आने वाले दिनों में पाकिस्तानी कौम देती, उसका खमियाजा पाकिस्तान ने भुगतना था, रियासत ने भुगतना था। मगर जो मनसूबा बंदी उसके बाद हुई और वो सिलसिला जारी है, ये मैं कह रहा हूँ कि वो सहूलतकार फैज़ आम की शक्ल में हो या बंदयाल से साकब निसार की शक्ल में हो, वो आज भी कहीं ना कहीं बैठ के साजिशें कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ औकात में आपको बुरी खबरें मिलती हैं या सुनने को मिलती हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर ये जनरल फैज़, जनरल बाजवा, बंदयाल से साकब निसार तक की मनसूबा बंदी कामयाब हो जाती तो बदकिस्मती से पाकिस्तान के जो खुदा न खास्ता काबज़
اقتدار پر ہونے کے لیے اور اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارے بغیر یہ ریاست چل نہیں سکے گی، وہ لوگ پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیتے۔ یہ 16 ماہ کی قومی حکومت کا احسان ہے قوم پہ کہ انہوں نے یہ منصوبہ بندی ناکام کی۔ مگر آج یہ میں سوال کرتا ہوں کہ 9-10 مئی کو اگر وہ بغاوت کامیاب ہو جاتی، جو کہ نہ ہو سکی، وجہ اداروں میں بیٹھے لوگ جو بندیال ٹائپ اور فیض ٹائپ اور باجوہ ٹائپ تھے، انہوں نے تو اپنے حصے کا کام 9-10 مئی کو پورا کیا، مگر ایک کریکٹر جو مرکزی کردار تھا، جس نے لوگوں کو نکالنا تھا، لوگ نہ نکلنے کی وجہ سے اس عمران خان کا ایکٹ جو تھا، اس کے پارٹ سے جو یقین دہانیاں تھیں عوام کو نکالنے کی، وہ نہ نکلنے کی وجہ سے وہ منصوبہ ناکام ہوا۔ اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر وہ کامیاب ہو جاتے 9-10 مئی کو، تو پھر پاکستان کے اداروں میں بیٹھے وہ لوگ جو ریاست سے عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ریاست کے لیے جان نچھاور کرتے ہیں، ان کا کیا حال ہونا تھا اگر وہ بغاوت کامیاب ہو جاتی۔ اور آج وہ بغاوت کرنے والے کھلے عام پھر رہے ہیں، وہ بغاوت کی منصوبہ بندی کرنے والے آزادی سے گھوم رہے ہیں، اور جو پکڑا ہوا ہے وہ جیل کے اندر اس طرح کی زندگی گزار رہا ہے کہ جیسے کلبھوشن کو بھی وہ سہولتیں نہ ہوں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ریاست کے مخالف بھی ہو، آپ ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجا بھی دیں، اور آج کہا جائے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، لیول پلینگ فیلڈ کے حامی ہیں، مگر سیاست دانوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ پہ یقین رکھتے ہیں، مگر سیاسی جماعتوں کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سرحد پار سے آ کر 9-10 مئی کا فیل کریں تو دہشت گرد، آپ ریاست کے اندر سے وہی فیل کریں تو آپ سیاسی جماعت کہلائیں، سیاسی لیڈرشپ کہلائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر منصفانہ انتخابات وقت کی نہیں، ریاست کی ضرورت ہے، قوم کی ضرورت ہے۔ منصفانہ انتخابات پاکستان کو بھی مستحکم کریں گے، پاکستان کی معیشت کو بھی مستحکم کریں گے، اور پاکستان کے اندر ہونے والی دہشت گردی جو سر اٹھا رہی ہے، اس کا بھی سر نیچے کیا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے، مگر منصفانہ انتخابات کے نتیجے میں۔ اور یہ بھی کہتا جاؤں کہ مسلم لیگ میں تو ایک ہی نام ہے پرائم منسٹر شپ کا، وہ نواز شریف، مگر میں سمجھتا ہوں کہ دیگر جماعتیں بھی جو علاقائی جماعتیں ہیں یا نیشنل جماعتیں ہیں، وہ سب بھی نواز شریف کے تجربے، نواز شریف کے ماضی سے سبق لیتے ہوئے یا پاکستان کے موجودہ حالات میں نواز شریف کی قیادت میں علاقائی جماعتیں کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے مت روڑے اٹکائے جائیں، مت کچھ چند سوچ لوگ اپروچ وہ اپنے فن کا جو مظاہرہ کرتے ہیں اس سے دھندلانے کی کوشش کر رہے ہیں، نواز شریف کے لیے رکاوٹیں بنانے کی کوشش خواہش رکھتے ہیں۔ اور آج بھی جنرل فیض ہوں یا باقی لوگ ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ فیض آباد دھرنا اگر دوبارہ سے سنا جا سکتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ 2017 کا کچا چٹھا کھل جائے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم انتقام بدلے پہ یقین نہیں رکھتے، مگر ایک حقیقت ضرور ہے کہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کو کٹہرے میں آنا چاہیے، اسی سے پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ دو سوال ہیں جی چھوٹے چھوٹے سے، کہ ایک تو گزشتہ روز ایک پارٹی کا
ورچوئل اجلاس ہوا پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ. کسی نے روکنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ تھے جو اشتہاری ہیں یا وہ اس سانے میں ملوث ہیں جس پہ ہماری تنصیبات پر حملہ کیا گیا. اور دوسرا سوال یہ ہے آج سندھ کے حوالے سے جی ڈی اے کے ساتھ الائنس اور ایم کیو ایم کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی؟ دیکھیں جو آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہے یہی تو میں کہہ چکا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ اگر 9-10 مئی کو منصوبہ بندی جو کی گئی تھی، بغاوت جو کی گئی تھی، اگر وہ کامیاب ہو جاتی تو پھر ریاست کے ساتھ منسلک اداروں میں بیٹھے لوگوں کا کیا حشر ہوتا. اور آج وہ بغاوت کرنے والے آزادی سے کیوں گھوم رہے ہیں؟ اور اسی کی وجہ ہے جو آپ ایک اجلاس، ایک جماعت کے اجلاس کا حوالہ دے رہے ہیں. جہاں تک تعلق ہے جی ڈی اے کا، ایم کیو ایم کا، تو دیکھیں اس کے لیے کمیٹیاں جماعت کے اندر موجود ہیں، اس سائٹ پہ بھی اس سائٹ پہ بھی. تو جب وہ حتمی کسی نتیجے پہ پہنچتی ہیں تو یقیناً لیڈرشپ کو بتائیں گی اور پھر فیصلے ہوں گے. میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے 2 باتیں کی ہیں اس پریس کانفرنس میں کہ شہباز حکومت جو 16 ماہ کی تھی اس آپ کے مطابق وہ لگتا ہے وہ فیلئر تھی، نواز شریف نہیں تھے، مائنس نواز شریف. اب بھی آپ نے کہا کہ نواز شریف ہی وزیر اعظم ہوں گے اور صرف واحد وہی ہوں گے. شہباز شریف مائنس ہو گئے ہیں. اور ساتھ یہ بتائیں کہ دوسرا آپ نے 2 کریڈٹ بتائے اپنی گورنمنٹ کے، ایک تو ڈیفالٹ ہونے سے اور دوسرا جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے حوالے سے وہ بغاوت کرنے جا رہے تھے. تو کیا نواز شریف آپ کی پارٹی ارادہ رکھتی ہے کہ اس بغاوت کا مقدمہ آرٹیکل 6 جو ہے آپ کے اقتدار میں آئیں گے تو چلائیں گے جیسے مشرف کا چلایا؟ دیکھیں جب یہ بغاوت کی گئی تو ایک ادارے نے خود احتسابی اپنے اندر کی اور لوگوں کو سزا دی. دوسرا ادارہ جو ہے اس کا چیف بھی اپنے اندر خود احتسابی کا نہ صرف ارادہ رکھتے ہیں بلکہ وہ بھی ایکشن لے چکے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ جو ریٹائر ہونے والے لوگ ہیں ان اداروں کے جو اس بغاوت میں، اس منصوبہ بندی میں شامل تھے، ان کو بھی نوٹس کیا جانا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک وقت آ رہا ہے کہ جس میں ادارے، آج کے ادارے جو ہیں، جو آج کے ان کے چیف ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کسی جگہ پہ بریک لگانی پڑے گی، کسی جگہ سے احتساب کا سلسلہ شروع کرنا پڑے گا. پاکستان اس کے بغیر آگے نہیں چل سکے گا. اور یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ اگر کبھی اسی طرح آزاد گھومنے دیا گیا 9-10 مئی کے منصوبہ سازوں کو اور بغاوت کرنے والوں کو، تو یہ نئی منصوبہ بندی، نئی بغاوت کے لیے اکسا رہے ہیں لوگوں کو. نیا اس طرح کا فیل کرنے کے لیے، اس طرح سانیہ بڑا سیاہ دن لانے کے لیے پاکستان کے اندر وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اس پر نوٹس اداروں کو کیا جانا چاہیے. جہاں تک نواز شریف کا تعلق ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، نواز شریف کے نام پہ ہی مسلم لیگ ہے اور نواز شریف کے نام پہ ہی مسلم لیگ کو ووٹ ملتا ہے. پاکستانی قوم کو ہوپ اور آخری امید ان حالات میں، جن حالات میں گرداب میں پاکستان پھنس چکا ہے، اس سے نکالنے کا لوگوں کو یقین ہی نواز شریف کے حوالے سے ہے. میں کون ہوتا ہوں کہ میں یہ کہوں کہ کوئی اور نام پارٹی، عوام، پاکستانی قوم جو ہمیں ووٹ پول کرے گی وہ تو نواز شریف کا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نواز شریف کے علاوہ بھی کچھ سوچا جا سکے؟ یہ بتائیں کہ 9 مئی کے سب سے بڑے سیاسی بینیفیشری اس وقت آپ ہیں، سیاسی بینیفیشری. آپ سارا وزن جو ہے وہ ڈال رہے ہیں اداروں کے پارٹ پہ کہ ادارے جو ہیں وہ 9 مئی کے ان لوگوں کا احتساب کریں. آپ جو سیاسی جماعت ہے، اگر آپ الیکشن جیتتے ہیں دیکھیں تو جس کو آپ بغاوت کہہ رہے ہیں اس میں، اور ادارے بھی اس پہ ان پیج ہے کہ شاید یہ بغاوت ہی ہے، آپ ان کے خلاف باقاعدہ طور پہ کوئی کارروائی آپ کی جماعت کرے گی؟ میری گزارش سن لیں جو آپ کے سوال کا آخری حصہ ہے. مجھے یہ آپ بتا دیں کہ کیا میں نے یہ بات پہلے کہہ دی ہے کہ سرحد پار سے کوئی آ کر 9-10 مئی کا فیل کرے تو آپ اس کو کیا کہیں گے جب آپ پاکستانی تنصیبات پر وہ حملہ کرتا ہے؟ کیا آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ دہشت گردی ہے؟ کیا آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ بغاوت ہے؟ کیا یہ آپ نہیں کہتے کہ ہمارے اندرونی معاملات یا ہمسایہ ممالک میں سے سہولت کاری دی گئی پاکستان کی تنصیبات پر حملہ کرنے کے لیے؟ تو جب سرحد کے اندر سے وہی فعل کوئی اور کرتا ہے تو اس کو آپ کوئی اور نام کیسے دے سکتے ہیں
جبکہ آپ کا قانون ہے، آپ کا آئین ہے. کیا آپ کا آئین قانون اس بات کی اجازت آپ کو دیتا ہے کہ وہی آپ آئین قانون توڑنے کا سبب اگر ریاست کے اندر سے کوئی کرے گا تو اس کو مجرم نہیں کہا جائے گا، اور باہر سے آ کر وہ کوئی فیل کرے گا تو اس کو مجرم کہا جائے گا؟ یہ نہیں ہوتا. پاکستان کا آئین قانون ہے، اس کے مطابق چلنا پڑے یہ گا. سب آپ نے یہ کہا ہے کہ 2 بڑے کام 16 ماہ میں مسلم لیگ نون کی اور یہ قومی حکومت جو تھی اس نے کیے ہیں. ایک تو ڈیفالٹ سے بچایا، یقیناً ڈیفالٹ سے پاکستان بچا ہے. دوسرا جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے جو پاکستان پر مستقل قابض رہنے کا جو پلان تھا وہ منصوبہ کیا تھا؟ کیونکہ پہلے آپ نے کبھی قابض رہنے کی بات اس حوالے سے نہیں کی، ریٹائر تو ہونا ہی ہوتا ہے اوبیسلی. وہ کیا منصوبہ تھا وہ بتا دیں. اور دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، اور کیا آپ کے نزدیک پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے ہی نہیں سرے سے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. جو میں نے پہلی بات کی آپ کے سوال کے حوالے سے، وہ یقیناً میں نے انفارمیشن بیس بات کی ہے. میں نے اپنے یقین سے یہ بات کہی ہے کہ جس طرح اداروں کے اندر وہ اپنا اثر رسوخ نہیں، طاقت کے بل بوتے پہ وہ فیصلے لیتے تھے، فیصلے کرواتے تھے. وہ عدلیہ ہو اس وقت کی، آپ آج جسٹس شوکت صدیقی کا کیس لگا ہے تو اس کے وکیل جو ہیں وہ حامد خان صاحب ہیں. کیا حامد خان صاحب کی گفتگو آپ نہیں سن رہے؟ اور اگر ایک جنرل فیض ہوں یا جنرل فیض اپروچ کے سوچ کے حامل جو ایک منصوبہ بندی کرنے والے تھے، اگر آپ نیب کو بھی اپنی پسند کے مطابق چلائیں، آپ عدل کے نظام کو بھی اپنی مرضی سے چلائیں، آپ دیگر اداروں میں بھی اپنی من پسند لوگوں کو اپوائنٹ کریں اور ان کو لکھ کر دیں کہ یہ آپ نے فیصلہ یا یہ حکم صادر کرنا ہے، تو اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے یہ سوال کی. اور دوسرا، جہاں تک آپ نے بات کی پی ٹی آئی کے حوالے سے، تو بھائی پی ٹی آئی کے اندر جو منصوبہ بندی 9-10 مئی کی کرنے والے نہیں تھے وہ سیاسی کارکن ہیں. ان کو سیاسی اپنا عمل جاری رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے. اور جو لوگ اس منصوبہ بندی میں شامل تھے اور اس ایکٹ میں شامل تھے، ان کا کوئی رول تھا، ان کو لیٹ لمبا نہیں کرنا چاہیے. ان کو فوری طور پہ آئین قانون کے مطابق فیصلے دیے جانے چاہیے تاکہ لوگ ایک آزاد سوچ سے، ایک آزاد خیال سے اور حقیقت کو جانتے ہوئے اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں. میاں صاحب کہ آپ نے کہا کہ 16 ماہ کی جو حکومت ہے وہ ناکام ہوگی، لیکن میاں محمد نواز شریف کے ساتھ وزیر اعظم اس وقت کے شہباز شریف کی پل پل کی مشاورت تھی، تو اس مشاورت کے باوجود وہ ناکام کیوں ہوگی؟ کیا کامیابی کے لیے میاں محمد نواز شریف کا ذاتی طور پہ موجود ہونا وزیر اعظم کے طور پہ ضروری ہے؟ جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ بات ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ جو 4 سال کا بگاڑ تھا، جو آپ نے منصوبہ بندی کر کے، نالائکی خالی نہیں تھی آپ کی، اس میں نیت آپ کی منصوبہ بندی بتا رہی تھی کہ آپ پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. آپ کی منصوبہ بندی 4 سال کا آپ کا عمل بتا رہا تھا کہ آپ قرضے بڑھا رہے ہیں. آپ کا عمل بتا رہا تھا کہ آپ آئی ایم ایف سے کس طرح دور ہو رہے ہیں اور کس طرح اس کو ناراض کر رہے ہیں. آپ کا 4 سال کا عمل بتا رہا تھا کہ مالیاتی ادارے کس طرح افینڈ ہو چکے ہیں آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے، اور اس کا آپ کے کیا دھرا جو ہے وہ ریاست کو بھگتنا پڑے گا. تو وہ 16 ماہ کی حکومت کو بھگتنا پڑا. $1 ارب لینے کے لیے کتنی کڑی شرائط انہوں نے لگائیں، اور 16 ماہ کس طرح آپ نے منتیں کی $1 ارب لینے کے لیے. تو کیا 2017 میں یہ پوزیشن تھی مالیاتی اداروں کے ساتھ آپ کی؟ نہیں تھی. تو ایک منصوبہ بندی سے یہ سارا کچھ کیا جا رہا تھا. میں نے کہا ہے کہ 16 ماہ کی قومی حکومت نے اگر 2 کام اچھے کیے ہیں تو وہ میں نے آپ سے عرض کیے ہیں. اچھا میاں صاحب، آپ نے اپنی پچھلی پریس کانفرنس میں ذکر کیا تھا کہ قافلی کے ساتھ معاملات طے پا چکے ہیں، جبکہ قافلی کی طرف سے بیان آ گیا کہ ہمارے نون لیگ سے کوئی معاملات طے نہیں پائے.
और नवाज शरीफ सिर्फ खैरियत मालूम करने आए थे। मैंने उस वक्त भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, मैंने कहा था कि सिर्फ काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट या इत्तेहाद की बात चल रही है, किसी और जमात से ना सीट एडजस्टमेंट करेंगे ना कोई इत्तेहाद करेंगे। वो मैंने कहा था, आज भी वही बात कर रहा हूँ। अगर किसी जगह सीट एडजस्टमेंट होगी तो वो चौधरी शुजात फैमिली से हो सकती है, अदरवाइज़ किसी भी जमात से, किसी भी ग्रुप से सीट एडजस्टमेंट या इत्तेहाद पंजाब के अंदर नहीं होगा। अच्छा बताइएगा कि एक तो आपके जो इलेक्शन हैं जिन्होंने आपने गुज़श्ता दौर में देखा है, आप पर पूरे भला आपको कहते रहे और शदीद तनकीद का निशाना बनाया आपके माजी के दौर में, अब उनको आप शामिल कर रहे हैं, फिर आपकी हुकूमत बन भी जाती है, कल को यही लोग फिर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं, तो फिर आप किसको इल्ज़ाम ठहराएंगे? आपकी अपनी नाअहली कि आप लोग फिर उन्हीं को शामिल कर रहे हैं? देखें, बात यह है कि हमने 20 सीटें ज़िमनी इंतखाबात में जो दी थी, जो आप ज़िक्र कर रहे हैं बेवफाई करने वालों को, तो उसका खमियाजा हमने भुगता। वो कोई मकबूलियत हमारी कम नहीं हुई थी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मकबूलियत कम ना होना कैंडिडेट्स की वजह, प्लस उस वक्त भी जनरल फैज़ और जनरल बाजवा साहब ने अपना रंग भी दिखाया था उस नतायज 20 सीटों के नतायज में। तो इसलिए आज हम बड़ा मुतात हैं, इसीलिए पंजाब में हम इत्तेहाद नहीं किसी के साथ कर रहे, आप समझ ही गए होंगे। थैंक यू।